अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्तफा ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, से उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को मज़ीद ले चलता हूँ यानी पेज नंबर 137 की तशरीह की तरफ, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको जो पहली वीडियो मैंने जो अभी अपलोड की हुई थी तो भी आपको पसंद आई भी होगी। और आप लोगों के लिए चलता हूँ यहाँ पे मज़ीद तशरीह की तरफ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बहुत सीधी सादी ज़िंदगी बसर करते थे। ये लफ्ज़ क्या है? सादी है, सीधा साधा। ये सीधी सादी नहीं है, बल्कि ये सादा नहीं है, सिंपल नहीं है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह बहुत सीधी सादी ज़िंदगी बसर करते थे। घर में तो वो हमेशा तहबंद और कुर्ते में नज़र आते, अलबत्ता बाहर निकलते तो कभी 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 कोट पतलून पहन लेते थे, कभी फ्राक कोट के साथ शलवार और तुर्की टोपी होती थी। विलायत जाने से पहले वो पंजाबियों का आम लिबास पहनते थे। विलायत से जाने, विलायत मतलब यानी बाहर, यानी फॉरेन कंट्रीज, मुराद यूरोप यहाँ पे मुराद है। तो वहाँ पे जाने से पहले वो पंजाबियों का आम लिबास पहनते थे, यानी कभी मशहदी लुंगी के साथ फ़िराक कोट। मशहदी लुंगी मतलब ईरान के मशहूर शहर मशहद की लुंगी की तरफ इशारा है। तो वो फ़िराक कोट मतलब यानी शेरवानी से मुशाबे एक मर्दाना कोट होता है। मतलब क्या है? यानी फ़िराक कोट के मानी मतलब शेरवानी से मुशाबे, मुशाबे मतलब उसकी तरह एक मर्दाना अंग्रेजी कोट, उसको क्या कहते हैं? फ़िराक कोट कहते हैं। अच्छा, ये बढ़ते हैं पेज नंबर 138 की तरफ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इस वीडियो से भी ज़्यादा इस्तिफ़ादा करेंगे, फ़ायदा उठाएंगे। तो फ़िराक कोट की बात हो रही है और और शलवार कभी सफ़ेद मलमल की पगड़ी, वो शेरवानी और ये चुस्त घुटना भी पहनते रहे हैं। ये शलवार कभी सिया मलमल, मलमल सफ़ेद, सफ़ेद तो असल में सफ़ेद को कहते हैं, यानी और जो सफ़ेद हो। मलमल कैसे कहते हैं? मलमल असल में एक किस्म का बारीक कपड़ा, उसको मलमल कहते हैं। और वो शेरवानी और चुस्त घुटना भी पहनते रहे हैं। शेरवानी उचकन को कहते हैं और चुस्त घुटना ये असल में तंग पैंचो वाला पजामा होता है, उसको ये कहते हैं। और पहनते रहे हैं मगर बहुत कम। मैंने इस लिबास में उन्हें देखा तो उन्हें अलबत्ता क़ियास कहता है। मैंने अलबत्ता मतलब उन्हें इस लिबास में नहीं देखा, उन्हें लिबास में उन्हें देखा तो नहीं, यानी मैंने इस लिबास में उन्हें देखा तो नहीं, अलबत्ता क़ियास कहता है। क़ियास मतलब अटकल, यानी ख्याल, अंदाज़ा कहता है कि शेरवानी और चुस्त घुटना उनके जिस्म पर बहुत खुलता होगा। मतलब यानी उनके ऊपर या जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा खुलता होगा, मतलब मुराद यानी जचता होगा, खूबसूरत लगता होगा। आगे कहते हैं वो खाना कम खाते थे मगर हमेशा अच्छा खाते थे। हम लोग जब खाने पे आ जाते हैं तो हम तो लोग तो बिल्कुल तबाही मचाते हैं, और तबाही इसलिए मचाते हैं, कभी कभार खाना भी इतना ज़्यादा लजीज होता है और इतना ज़्यादा मीठा होता है और भूख भी ज़्यादा लगी हुई होती है। तो फिर मतलब अगर दिन का वक्त हो और वो भूख ज़्यादा लगी हुई हो तो फिर उस वक़्त इंसान मतलब यानी खुराक पे बिल्कुल हमला आवर होता है और धावा बोलते हैं। मगर हमेशा अच्छा खाते थे, मुद्दत से उनका ये दस्तूर था। यानी मुद्दत से मतलब यानी ज़माने से, अरसे से, काफ़ी अरसे से उनका ये दस्तूर था। दस्तूर का मतलब तरीक़ा, ये रिवाज कि रात को खाना नहीं खाते थे, रात के वक्त खाना नहीं खाते थे, सिर्फ नमकीन कश्मीरी चाय पर इक्तिफ़ा करते थे। इक्तिफ़ा मतलब काफ़ी, काफ़ी जिसको कहते हैं कि ये काफ़ी है, इनफ, मतलब कश्मीरी चाय पे इक्तिफ़ा करते थे। काफ़ी होना वो समझते थे कि बस ये उनको काफ़ी समझते थे। कॉफ़ी, एक तो कॉफ़ी है, ये कॉफ़ी की बात नहीं हो रही। तो इसी वजह से कश्मीरी चाय पर इक्तिफ़ा करते थे। मतलब अपने लिए वो ज़रूर समझते थे कि बस ये मेरे लिए काफ़ी है, मैं मज़ीद नहीं, मतलब कुछ नहीं खा सकता या कुछ नहीं पी सकता। दस्तरख़्वान पर हमेशा 2-3 सालन ज़रूर होते थे। पुलाव और कबाब उन्हें बहुत मरग़ूब थे। मरग़ूब के मानी बहुत ज़्यादा पसंद थे, पसंदीदा ग़िज़ा थी। शहद शबदेक भी बहुत पसंद थी। शबदेक असल में ये शलगम और गोश्त का सालन
جو رات کو دم دے کر بنایا جاتا ہے، مطلب یعنی شلغم اور گوشت کا سالن جو رات کو مطلب دم دے کر بنایا جاتا ہے، اور اس کو شبدے کہتے ہیں۔ جاڑے کے دنوں میں، جاڑے مطلب یعنی سردی کے دنوں میں، بڑے چاؤں سے شبدیک پکواتے اور خشکے کے ساتھ کھاتے تھے، مطلب یعنی خشکے کے ساتھ کھاتے تھے۔ اور خشکا کیسے کہتے ہیں؟ مراد خشکے سے مراد مطلب یعنی ابلے ہوئے چاول، وہ چاول جو پانی میں ابالا جائے اور گرم کر کے ابالا جائے تو اس کو خشکا کہتے ہیں۔ اور پھلوں میں صرف آموں سے رغبت تھی، غالب کی طرح۔ غالب کو بھی آم بہت زیادہ پسند تھے، اور اتنے پسند تھے کہ وہ بتا ہی نہیں سکتا، لہٰذا مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے الحمدللہ۔ تو پھلوں میں صرف آموں سے رغبت تھی، رغبت مطلب شوق، یعنی لگن تھا ان کے دل میں، چاہت تھی اور شوق تھا، چاہت تھی، تو اسی وجہ سے ان کے ذہن میں، تو اسی وجہ سے لگن کا مطلب، اور صرف آموں سے رغبت تھی۔ آموں کی فصل میں لگن اور سینیاں بھر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لگن اصل میں ایک برتن کو کہتے ہیں، بڑے تھال کو کہتے ہیں۔ سینیا اصل میں تھالی نما بڑا برتن، سینیا تھالی نما یعنی تھال نما یا تھال کی طرح بڑا برتن، اس کو سینی کہتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا، وہ خود کھاتے، احباب کو کھلاتے، اور پھر مطلب خود کھاتے اور احباب کو کھلاتے، احباب مطلب دوستوں کو بھی کھلاتے۔ لطیفے کہتے، آپ ہنستے دوسروں کو ہنساتے تھے، خود بھی ہنستے تھے، دوسروں کو بھی ہنساتے تھے۔ جوانی کے زمانے میں ان کا معمول یہ تھا، معمول مطلب عمل، کہ صبح اٹھ کے نماز پڑھتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے، پھر ورزش کرنا شروع کر دیتے، اور ڈنل بیلتے، مقدر وہ ہلاتے، اور جب سارا جسم ارک ارک ہو جاتا۔ یہیں پہ ڈنل کسے کہتے ہیں؟ ڈنل اصل میں جس کو انگلش میں پش اپ کہتے ہیں، یعنی ڈنل بیلنا کا مطلب یعنی پش اپ یا ورزش کرنا، ہاتھ زمین پر رکھ کر اوپر نیچے ہونے کو یعنی ڈنل کہتے ہیں، جس کو پش اپ کہتے ہیں۔ اور مقدر ہلاتے ہیں، مقدر اصل میں مقدر کے معنی ہاتھوں کی ورزش کے لیے لکڑی کا ایک بڑا گولا اٹھانا، ہاتھوں کی ورزش کے لیے لکڑی کا ایک بڑا گولا تھا، وہ اٹھاتے تھے، اور پھر ساتھ ساتھ مطلب یعنی ان کی ایک ورزش ہوتی، اور جسم ارک ارک ہو جاتا۔ ارک ارک کا مطلب یعنی پسینے پسینے ہو جاتا، اور پھر تو مقدر ہاتھ سے چھوٹتا، اور ساتھ سین زیادہ ہو گیا، مطلب یعنی مقدر جو تھا وہ ہاتھ سے چھوٹ جاتا۔ اور کیوں چھوٹ جاتا؟ اور وجہ یہ تھی کہ ان کی جو عمر تھی وہ زیادہ مطلب ہو گئی تھی، تو ورزش چھوٹ گئی، مطلب ان کی جو ورزش تھی تو وہ چھوٹ گئی، مطلب وہ انہوں نے چھوڑ دی، وہ نہیں کر سکتے تھے ورزش مزید۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں البتہ قرآن کریم کی تلاوت آخر تک جاری رہی، آخر تک مطلب جب تک زندہ رہے تو اس وقت قرآن پاک کی، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی مہربانی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن پاک جس گھر میں جو لوگ پڑھتے ہیں تو ایک تو ان کو اللہ تعالیٰ کا محبی سے ہمکنار کرتا ہے، اس گھر میں مطلب یعنی جو برکت ہوتی ہے وہ آتی ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی وجہ سے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے۔ میں جب چھوٹا تھا ایک وقت تھا کہ اس وقت لوگ زیادہ مطلب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اور ہر انسان کے دل کو سکون ملتا تھا۔ آج کل برکت چلی گئی ہے، برکت نہیں رہی ہے۔ تو برکت کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ ہم لوگ یعنی تلاوت کرنے کی بجائے ہم صرف موبائل کا استعمال کرتے ہیں، تو موبائل کا جب ہم استعمال کریں گے، اور کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی بارش نہیں ہوتی، ابھی مطلب جو بارش ہے وہ نہیں ہو رہی، اور آج مطلب آج کی جو تاریخ ہے، وہ آج کی تاریخ کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ اسی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ مطلب آج 23 جنوری ہے، اور 2024 مطلب یہ سال شروع ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ برکت اس گھر میں زیادہ ہوتی ہے جس گھر میں لوگ مطلب تلاوت مطلب کرتے ہیں قرآن پاک کی، اور ساتھ ساتھ ذکر اذکار کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس گھر میں مطلب یعنی برکت ڈالتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ مطلب تلاوت نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، تو ان کے کام بھی صحیح نہیں ہوں گے، وہ ان کا زیادہ تر وقت ادھر ادھر کاموں میں وہ لگ جاتا ہے۔
اور ان کے جو صحیح کام ہوتے ہیں، اگر ایک بندہ مطلب تلاوت کے لیے ایک ٹائم مخصوص کر لے، اگر وہ کہہ دے کہ میں اس نماز پڑھنے کے بعد مطلب ایک رکوع پڑھوں گا، دوسری نماز کے بعد ایک رکوع پڑھوں گا، تیسری نماز کے بعد، چوتھی نماز کے بعد، پانچویں نماز کے بعد ایک ایک رکوع بھی ایک بندہ پڑھنا شروع کرے تو 4 دنوں میں ایک مطلب ایک پارہ وہ ختم کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی مطلب ایک آسانی ہو سکتی ہے، اور ان کے گھر میں برکت بھی آتی جائے گی، اور اسی طرح ان کے مطالعے میں اتنی زیادہ برکت آتی ہے کہ جو بندہ مطلب تلاوت کے لیے خود کو یعنی وہ ٹائم نکالتا ہے۔ عام طور پر پنجابی بولتے تھے، کبھی کبھی اثناء گفتگو میں انگریزی بولنا بھی شروع کر دیتے تھے۔ عام طور پر مطلب کیا زبان بولتے تھے؟ پنجابی بولتے تھے، حالانکہ مطلب علامہ اقبال مطلب جو تھے وہ کشمیری نسل سے ان کا تعلق تھا۔ اور کبھی کبھی اثناء گفتگو مطلب یعنی گفتگو کے دوران میں وہ مطلب کیا کرتے تھے؟ انگریزی بھی بولنا شروع کر دیتے تھے۔ اور یو پی کے شاعر اور ادیب ان سے ملنے آتے تھے۔ یو پی اصل میں یو کا مطلب اتر، اور پی کا مطلب پردیش، مطلب اتر پردیش کی طرف اشارہ ہے۔ تو اتر پردیش کے لوگ جو ہوتے تھے وہ جب ان کے پاس مطلب یہ اتر پردیش ہندوستان کی ایک ریاست کا نام، وہ لوگ جب یہاں پہ ان کے ساتھ ملنے آتے تھے تو انہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے ڈیل ڈول لب و لہجہ اور گفتگو کے انداز پر حیرت ہوتی تھی۔ یعنی ڈیل ڈول کسے کہتے ہیں؟ یعنی ان کا جو لب و لہجہ تھا، ڈیل ڈول کا مطلب قد و قامت، لب و لہجے کے معنی ہے بول چال، مطلب وہ اور بول چال اور گفتگو کے انداز پر حیرت ہوتی تھی مطلب حیران ہو جاتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کے ذہن میں شاعر کا تصور یہ ہے کہ تیکھے تیکھے نقش جسم دھان پان، بالکل مشت استخواں، اور کلے میں گلوری، بات بات پر تسلیمات بجا لاتا اور دہرا ہوا جاتا ہے۔ مطلب ان کے ذہن میں بات کچھ عجیب قسم کی تھی کہ مطلب انہیں شعر ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے مطلب تیکے تیکے کیا ہوں گے۔ ایک تو تیکا اس کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ تیکے سے مراد کیا ہے؟ تیکے سے مراد یہاں پہ تیکے نقش سے مراد ہو یہاں پہ یعنی خوبصورت خد و خال، خوبصورت شکل و صورت رکھنے والا۔ اور دھان پان کے معنی کیا ہے؟ دھان پان کے معنی ہے دبلا پتلا یا کمزور۔ تو اور اسی طرح یہاں پہ لفظ آیا ہے بالکل مشت استخواں۔ مشت استخواں کے معنی مطلب مٹھی بھر ہڈیا، مطلب یعنی بہت دبلا پتلا، یعنی وہ بندہ جو بہت زیادہ دبلا پتلا ہو اور بہت زیادہ مطلب یعنی کمزور سا ہو، تو اسی وجہ سے۔ اور گلے میں کلوری کے معنی کیا ہے؟ گلے میں کلوری کے معنی ہے یعنی منہ میں پان رکھنا، یعنی ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ منہ میں مطلب پان رکھیں گے۔ اور تسلیمات بجا لاتا، تو تسلیمات کے معنی ہے یعنی آداب، سلام کرنا، تو یہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی۔ اور دوہرا مطلب ہوا جاتا ہے بغل میں کاغذوں کا پلندہ، جس میں کچھ ادھوری اور کچھ پوری غزلیں، مخاطب کے مذاق اور خیالات کا لحاظ نہیں کرتا، جو ملنے آتا ہے اسے اپنا کلام سنانا شروع کر دیتا ہے، اور اس وقت تک خاموش نہیں ہوتا جب تک سننے والا اکتا نہیں جاتا ہے۔ مطلب یعنی بغل میں کاغذوں کا پلندہ، کاغذ کا مطلب یعنی ڈھیر، کاغذ کا پلندہ کے معنی ڈھیر، بنڈل، اور کچھ پوری غزلیں، مخاطب کے مذاق اور خیالات کا مطلب مخاطب کے معنی کیا ہے؟ مخاطب مطلب سننے والا، جس سے خطاب کیا جائے یا جس سے کوئی بات سنائی جاتی ہے، تو مطلب اور خیالات کا لحاظ نہیں کرتا، جو ملنے آتا ہے اسے اپنا کلام شروع کر دیتا ہے، سنانا شروع کر دیتا ہے، اور اس وقت تک خاموش نہیں ہوتا جب تک سننے والا اکتا نہیں جاتا۔ مطلب یعنی یہ لوگ اس وقت تک خاموش نہیں ہوتے جب تک مطلب یعنی وہ تک نہ جاتے، یا اسی طرح سننے والا اکتا نہیں جاتا۔ تو یعنی یہ ایک بات ان کے حوالے سے ہوتی تھی۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ مجھ سے یو پی کے ایک مشہور شاعر نے جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے مل چکا تھا، استعجاب کے انداز میں کہا، یعنی استعجاب مطلب تعجب، حیرت کے انداز میں کہا کہ اجی صاحب، ڈاکٹر اقبال اپنے لب و لہجے اور ڈیل ڈول سے بالکل پنجابی معلوم ہوتے ہیں۔ مطلب میں نے آپ کو جو بتایا کہ ڈیل کا مطلب یہ جو ڈیل ہے، اسی طرح یعنی ڈیل ڈول سے مطلب بالکل پنجابی معلوم ہوتے ہیں، مطلب کپڑوں کے لحاظ سے۔ اور اسی طرح ڈیل ڈول کا مطلب قدامت پسند، یعنی قد و قامت کو کہتے ہیں ڈیل ڈول، تو یہ مطلب بالکل پنجابی معلوم ہوتے ہیں۔ لب و لہجہ کا مطلب یعنی بول چال۔ گویا ان لوگوں کے نزدیک اچھے شاعر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لب و لہجے اور ڈیل ڈول سے پنجابی معلوم نہ ہوں۔ مطلب یعنی ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مطلب اچھے شاعر کے لیے ضروری ہے، اہم ہے کہ وہ اپنے
لب و لہجہ مطلب یعنی بول چال، اور ڈیل ڈول مطلب سے یعنی پنجابی معلوم نہ ہو، مطلب ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ پنجابی معلوم نہیں ہونا چاہیے، مطلب یہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس طرح شعر ہوا کرتے ہیں، تو یہ ان کی یہ مطلب ان کے حوالے سے سوچ تھی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور آپ کو بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کلاس فیلو کے ساتھ شیئر اس لیے کرنی چاہیے، اور تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں تک بھی فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ مجھے بھی خصوصاً دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔